अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th इंग्लिश न्यू बुक 2025 का स्मार्ट सिलेबस देखने जा रहे हैं, जो कि पैक्टा की जानिब से हमारे पास आ चुका है। इनकी 23 तारीख को मीटिंग हुई थी, जिनके अंदर इन्होंने स्मार्ट सिलेबस हमें सारे सब्जेक्ट का 9th क्लास के सारे सब्जेक्ट का हमें स्मार्ट सिलेबस बता दिया है। तो अब हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम उर्दू का चेक करेंगे, इसके बाद इंग्लिश का, इसी तरह बाकी सारे सब्जेक्ट्स की मैं अलग अलग वीडियोस बना के आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट का कौन सा स्मार्ट सिलेबस आया है। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक मजीद पहुंचती रहें। जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम उर्दू का देखने जा रहे हैं कि उर्दू के अंदर उन्होंने कौन से असबाक को निकाला है, हज़फ किया है, और अब हमारे पास पीछे कितना कोर्स रह गया है। तो ये पैक्टा की तरफ से हिदायत हैं। वो कहते हैं बराए मजमून उर्दू जमात नाम तलीमी सेशन 2025 और 26 के लिए हमारा स्मार्ट सिलेबस जो है, उर्दू लाजमी बराए जमात नाम की दरसी किताब में से तलबा की सहूलत के पेश नज़र 4 असबाक हज़फ किए जा रहे हैं, ताकि तलबा 19 की बजाय 15 असबाक पर तवज्जो मरकूज करते हुए भरपूर तैयारी कर सकें। अब देखिए स्टूडेंट, पहले हमारे 19 असबाक मान रहे थे, जिनमें से उन्होंने 4 असबाक हज़फ कर दिए, जिनके अंदर 2 असबाक नसर की हैं, एक नज़म है और एक गज़ल है। उन्होंने इसको ख़त्म करके बाकी हमारे 15 असबाक पीछे रह गए, जिनमें से हमारा पेपर बनाया जाएगा। अब पैक्टा की क्या हिदायत हैं या कौन कौन से सबक उन्होंने निकाले, हज़फ शुदा असबाक की तफसील हम पहले देख लेते हैं। उसमें यह है कि हिस्सा नसर में से जो हमारा पहला सबक निकला है वो है इब्तदाई हिसाब। इब्तदाई हिसाब हमारा पहला सबक था जो निकल चुका है, अब ये हमारे कोर्स के अंदर शामिल नहीं होगा। ये अज़ इब्न ईशा का लिखा हुआ सबक है, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 69 to 76 के ऊपर पड़ा है। ये हमने नहीं करना, इब्तदाई हिसाब आपने छोड़ देना है, ये हमारे पेपर का हिस्सा नहीं होगा। तो इसके बाद दूसरा हमारा सबक है भेड़िया। भेड़िया को भी उन्होंने एक्सपेल कर दिया है, निकाल दिया है, हज़फ कर दिया है। इब्तदाई हिसाब और भेड़िया ये दो नसर के सबक हैं जो हमारे नसाब के अंदर शामिल नहीं होंगे। भेड़िया के मुसन्निफ थे आज फ़रूक सरवर, जो कि सफ़ा नंबर 86 तक 93 के ऊपर पढ़ा है। ये सबक भी हमारा शामिल नहीं होगा एग्ज़ाम के अंदर। उर्दू के जो एनुअल एग्ज़ाम हमारे होने जा रहे हैं 2026 के अंदर, तो उसमें ये हमारे नसर के 2 असबाक शामिल नहीं होंगे। इसके बाद हमारा हिस्सा नज़म है। नज़म में उन्होंने क्रिकेट और मुशारा, आज दिलावर फगार, सफ़ा नंबर 111 था 117, ये उन्होंने निकाल दिए। ये भी अब हमारे एग्ज़ाम के अंदर ये नज़म शामिल नहीं होगी। इनमें से ना तो कोई एमसीक्यूज़ बनेगा, ना शार्ट क्वेश्चन, और ना ही किसी किस्म की तशरीह के लिए कोई शेर आएगा। तो इसके बाद हमारा हिस्सा गज़ल है। सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, आज ख्वाजा हैदर अली आतिश की है, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक के सफ़ा 122 से 126 के ऊपर पड़ी है। तो ये भी हज़फ कर दी गई है, ये हमारे पेपर के अंदर शामिल नहीं होगी। तो अब हमें ये पता चला है कि दो सबक हमारे नसर के, एक नज़म और एक गज़ल, ये हमारे एग्ज़ाम का हिस्सा नहीं होंगे। 2 सबक कौन से हैं? इब्तदाई हिसाब, भेड़िया, और एक नज़म उन्होंने निकाली है क्रिकेट और मुशारा, और एक गज़ल उन्होंने ख्वाजा हैदर अली आतिश की निकाली है, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या। यानी कि टोटल हमारे 19 सबक थे, 19 में से 2 नसर के सबक, एक नज़म और एक गज़ल उन लोगों ने, पैक्टा वालों ने निकाल दी है। जो हमारे एनुअल एग्जाम जो कि 2025 के अंदर होने हैं, उनके अंदर ये चारों असबाक शामिल नहीं होंगे। 19 में से 15 असबाक में से हमारा पेपर बनाया जाएगा। एंड पे वो कहते हैं इम्तिहानी बोर्ड की पर्चा मरतबीन के लिए लाजिम है कि सवालिया पर्चा तरतीब देते हुए दर्जा बाला असबाक में से मरूजी, इंशाई और दीगर नोयत के सवालात में से कोई सवाल या जुज़ शामिल ना करें। तो ये पैक्टा की हिदायत हैं। इन 4 असबाक से अब हमारा कोई तल्लक नहीं है, ना तो इसमें से कोई एमसीक्यूज आएगा, ना इनमें से कोई शार्ट क्वेश्चन आएगा, ना कोई तशरीह के लिए कोई चीज़ आएगी, ना सियाको सबाक के हवाले से कोई चीज़ आएगी, ना खत कशीद अल्फाज। ये 4 असबाक के ऊपर आपने कांटा लगा देना है, आपकी इनसे जान छूट गई है। आप पीछे आपके टोटल 15 असबाक बच गए हैं, जिनसे आपका पेपर बनाया जाएगा। जी स्टूडेंट, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारा जो पेपर बनेगा उसका पैटर्न क्या है, एमसीक्यूज कहाँ से वो लेंगे, शार्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस सबक में से कितने आएंगे, गज़ल में से क्या आएगा, नज़म में से क्या आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा समझने वाला पॉइंट है कि हमें इसका पता होना चाहिए कि हमारा पेपर कहाँ कहाँ से बनाया जाएगा। तो हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि उर्दू इम्तिहानी पर्चा उर्दू लाजमी बराए जमात नाम 9 की तैयारी के लिए हिदायत, कि हमने तैयारी कैसे करनी है और पेपर कैसे बनाया जाएगा।
وہ کہتا ہے اردو لازمی برائے جماعت نام کا پرچہ 75 نمبروں پر مشتمل ہوگا، مروزی طارز 15 نمبروں پر مشتمل ہے اور اس کا وقت 20 منٹ ہے، انشائی طارز 60 نمبر پر مشتمل ہوگا اور اس کا وقت 2 گھنٹے 10 منٹ ہوگا۔ اچھا دیکھیں اسٹوڈنٹ، جو ہم نے مروزی ملتی ہے پیپر کے اندر، اینول پیپر کے اندر، تو ایسا نہیں ہوتا کہ مروزی کے ساتھ ہی انشائیہ پیپر ہمیں مل جاتا ہے، بلکہ وہ پہلے ہمیں مروزی دیتے ہیں، جب ہم مروزی حل کر لیتے ہیں تو اس کا 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، 20 منٹ تک ہم مروزی کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، 20 منٹ کے بعد ہی ہمیں انشائیہ پیپر ملے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں دونوں پیپر اکٹھے مل جائیں، مروزی اور انشائیہ کے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 20 منٹ کے اندر مروزی کرنا ہوتا ہے۔ ہاں بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے مروزی ایزی تھی، آسان تھی، آپ کو ساری آتی تھی، آپ نے 10 منٹ کے اندر کر لی ہے، تو آپ اس جو ایگزامینر آپ کے سامنے کھڑا اسے کہہ دیں کہ جی مجھے پیپر دے دیں، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو دے دے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 20 منٹ سے پہلے آپ نے اپنی مروزی کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کا 20 منٹ ہوگا، مروزی کے جو آپ کے 15 نمبر ہیں۔ اس کے بعد آپ کے 60 نمبر کا جو پیپر باقی بچ رہا ہے اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہوگا 2 گھنٹے اور 10 منٹ، یعنی کہ ٹوٹل آپ کے پاس 2.5 گھنٹے کا پیپر ہوگا جو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوگا۔ وہ نوٹ لکھتا ہے کہ مصنفین اور شراح کے تعارف میں سے بورڈ کے امتحان میں کسی قسم کا سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ اچھا دیکھیں آپ، چاہے ہمارے نثر کے اسباق ہیں، چاہے ہمارے غزل ہیں یا نظمی ہیں، تو سٹارٹ کے اندر مصنفین کا تعارف لکھا ہوا ہوتا ہے، صحیح ڈیٹیل کے ساتھ وہ ایکسپلین کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارا شاعر ہوتا ہے اس کا تعارف بھی اچھی طرح سے وہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو تیار نہیں کرنا، آپ نے جسٹ نظم کا نام، غزل کا نام اور شاعر کا نام یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کب پیدا ہوا، وہ کہاں سے آیا، اس نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، اس کے آباء و اجداد کہاں رہتے تھے، اس نے کون سی کتابیں لکھیں، اس نے کون سی ڈگری حاصل کی، ان سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو آپ نے جسٹ اگر کسی سبق کا خلاصہ آئے گا تو آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہے اور سبق کا نام لکھنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غزل کا شعر ہے تو آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہوگا اور غزل کا نام لکھنا ہوگا، تو وہ یہ آپ کے اٹیمپٹ، یہ ایک نمبر آپ کو مل جائے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایم سی کیوز کہاں سے بنائے جائیں گے۔ آپ کا جو ایم سی کیوز کا پیپر ہے 15 نمبر کا، جو ایگزامینر ہے وہ کہاں سے آپ کا پیپر بنا سکتا ہے، یا کس سبق میں سے کیسے ایم سی کیوز لے سکتا ہے، تو ہم اس کی تھوڑا سا ڈیٹیل کو چیک کرتے ہیں۔ جی مروزی طارز ہم چیک کرنے جا رہے ہیں کہ کیا ہدایات ہیں پیکٹا کی جانب سے کہ ایک ایگزامینر جو پیپر بنا رہا ہے وہ کس طرح ہمارا جو ایم سی کیوز کا کویسچن ہے وہ کہاں سے کیسے ایم سی کیوز لے گا۔ تو سوال نمبر 1 ہے، 15 ایم سی کیوز ہوں گے، ہر ایم سی کیوز کا 1 نمبر ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے کہ حصہ درسی کتاب، اس حصے میں کل 10 سوالات ہوں گے۔ آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے جس کے اندر آپ کے 15 اسباق ہیں، یعنی کہ جن میں سے آپ کے نثر کے، غزل اور نظم، ان سب میں سے آپ کے 10 نمبر کے ایم سی کیوز بننے ہیں۔ اور دوسرا 5 نمبر کے جو آپ کے ایم سی کیوز ہیں جو آپ کو دوسری قواعد و انشاء والی بک لگوائی گئی ہے، گرامر والی، جس میں لیٹر، خطوط، درخواستیں وغیرہ، وحد، جمع، مترادف، متضاد، محاورات، وہ سارے پڑھے ہیں۔ تو 5 نمبر کے ایم سی کیوز اس گرامر والے پورشن میں سے بنیں گے، اور 10 نمبر کے آپ کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کے حصہ نثر، حصہ نظم اور حصہ غزل میں سے بنیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے بنائے گا۔ وہ کہتا ہے مجوزہ حصہ نثر میں سے 7 کثیر الانتخابی ایم سی کیوز بنائے جائیں، ہر ایک سبق میں سے 1 سے زیادہ کثیر الانتخابی سوال نہ بنایا جائے۔ اچھا جتنے بھی ہمارے نثری اسباق ہیں غزل اور نظم سے ہٹ کے، ان میں سے 7 نمبر کے ایم سی کیوز بنائے جائیں گے، اور ہر سبق میں سے جو بھی سبق ہے اس میں سے 1 سے زیادہ ایم سی کیوز نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ یہ پیکٹا کی ہدایات ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے مجوزہ حصہ نظم میں سے 2 کثیر الانتخابی سوالات ایم سی کیوز بنائے جائیں۔ اب ہماری جتنی بھی نظمیں ہیں، 4 ہیں یا 5 ہیں یا جتنی بھی ہیں، تو ان میں سے جسٹ 2 کثیر الانتخابی سوالات وہ بنا سکتا ہے، حصہ نظم میں سے زیادہ نہیں بنا سکتا، 2 سے زیادہ۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے مجوزہ حصہ غزل میں سے 1 کثیر الانتخابی سوال ایم سی کیوز بنایا جائے، نظم میں سے 2، اور جتنی بھی غزلیں ان میں سے صرف 1 ہی ایم سی کیوز بنائے گا، جس میں وہ ہماری ایکسرسائز میں جو پڑھے ہیں ان میں سے بھی لے سکتا ہے، یا کوئی بھی اینی ون ایم سی کیوز وہ لے سکتا ہے، نظم اور غزل کے ایکسرسائز میں سے، یا جو اس ایگزامینر کی مرضی ہوگی وہ جہاں سے بھی لے۔ تو یہاں 7 اور 2 9 اور 1 10، جی ہمارے جو ٹیکسٹ بک ہے 10 ایم سی کیوز اس میں سے ہماری کمپلیٹ ہو گئے۔ اس کے بعد ہے وہ کہتا ہے حصہ قواعد، یعنی کہ جو ہماری گرامر کی بک ہے اس حصے میں کل 5 سوالات ہوں گے، یعنی کہ ٹوٹل ہمارے 5 سوالات ہوں گے۔ مذکر مؤنث میں سے 1 ایم سی کیوز آئے گا،
اردو قواعد انشاء صفحہ نمبر 13 تا 14 میں سے ایک کثیر الانتخاب سوال MCQs بنایا جائے، یعنی کہ جو ہماری قواعد انشاء کی بک ہے اس کے صفحہ نمبر 13 اور 14 کے اوپر مذکر مؤنث پڑے ہیں، تو ان میں سے جسٹ ایک MCQs بنایا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے وحد جمع ہے اردو قواعد انشاء صفحہ نمبر 15 تا 19 میں سے ایک کثیر الانتخاب MCQs بنایا جائے۔ اب یہ ہمارے جو MCQs ہیں صفحہ نمبر 15 تا 19، اس کے اندر وحد جمع صفحہ نمبر 15 تا 19 کے اوپر پڑھے ہیں، تو ان میں سے صرف ایک ہی MCQs بنایا جائے گا۔ اس کے بعد مترادف الفاظ ہیں اردو قواعد انشاء صفحہ نمبر 28 تا 29 کے اوپر 29 کے اوپر مترادف الفاظ پڑھے ہیں، تو ان میں سے صرف ایک کثیر الانتخابی MCQs بنایا جائے گا۔ متضاد الفاظ ہیں اردو قواعد انشاء صفحہ نمبر 29 تا 31 کے اوپر جو پڑھی ہیں، ان میں سے ایک کثیر الانتخابی MCQs بنایا جائے گا۔ اور اینڈ کے اوپر محاورات ہیں اردو قواعد انشاء کا صفحہ نمبر 52 تا 58 میں سے ایک کثیر الانتخابی سوال MCQs بنایا جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو آپ کی 15 نمبر کا MCQs والا پورشن ہے، اس میں سے 10 نمبر آپ کی ٹیکسٹ بک میں سے، 7 آپ کے نثر حصہ، 2 نظم اور 1 غزل، 10 ادھر سے آئیں گے۔ اور جو آپ کی قواعد انشاء کی بک ہے، ایک مذکر مؤنث آئے گا، ایک وحد جمع، ایک مترادف، ایک متضاد اور ایک محاورہ، یہ آپ کے 5 نمبر۔ تو یہ 10 اور 5 15 آپ کے کمپلیٹ ہو گئے۔ تو ہمارا سوال نمبر 2 ہے، یہ اشعار کی تشریح ہے حصہ نظم اور حصہ غزل میں سے، تو یہ 2 × 5 کل نمبر ہمارے 10 ہیں، تو 10 نمبر کا ہمارا کویسچن نمبر 2 ہے۔ تو اب یہ کیسے آئے گا؟ تو مجوزہ 5 نظموں میں سے کوئی سی 4 نظموں کا ایک ایک شعر دیا جائے، جن میں سے کوئی سے 3 اشعار کی تشریح درکار ہے۔ ٹوٹل نظمیں ہماری 5 ہیں، ان میں سے وہ کہتا ہے کہ 4 نظموں کا ایک ایک شعر، یعنی کہ 4 شعر دے گا حصہ نظم میں سے، اور حصہ نظم کی ہمیں 3 اشعار کی تشریح کرنی ہوگی۔ 5 نظموں میں سے 4 شعر، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جس نظم کو چھوڑ دے، ہوگا یوں کہ ایک ایک شعر ایک نظم میں سے لازمی آئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 4 نظموں کا ایک ایک شعر آئے گا، یعنی 4 شعر آئیں گے، 4 میں سے ہم نے 3 کرنے ہوں گے۔ 3 × 2 یہ 6 نمبر کا ہمارا کویسچن تشریح کا حصہ نظم میں سے آئے گا۔ اس کے بعد حصہ غزل، مجوزہ 3 غزلوں میں سے ہر غزل کا ایک ایک شعر دیا جائے، جن میں سے کوئی سے 2 اشعار کی تشریح درکار ہے۔ 3 غزلیں ہیں ہماری ٹوٹل، ہر غزل کا ایک ایک شعر دیا جائے گا، یعنی 3 شعر آئیں گے، جن میں سے ہم نے 2 شعر کرنے ہوں گے۔ 2 × 2 4، تو اوپر سے ہمارا 6 نمبر کا، نیچے سے 4 نمبر کا، تو یہ ہمارے 10 نمبر پورے ہو گئے سوال نمبر 2 کے نظم اور غزل کے۔ اوپر سے ہم نے 3 شعر کرنے ہیں، نیچے سے 2 کرنے ہیں، تو ٹوٹل ہم نے 5 اشعار کی تشریح کرنی ہے، جو کہ ہمارے 10 نمبر کا کویسچن ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 3 ہے اسٹوڈنٹ، پیراگراف کی تشریح۔ کل نمبر اس کے 10 ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجوزہ سے مراد ہے اسٹوڈنٹ تجویز دیا گیا ہے، جو ہم نے تجویز کی ہیں۔ مجوزہ مین تجویز کرنا کسی چیز کا، یہ پیکٹا نے تجویز کیا ہے نا ہمارا کورس، تو یہ اسی لیے یہ ورڈ مجوزہ لکھا ہوا ہے۔ مجوزہ 7 نثری کے اسباق میں سے پہلے 4 اسباق، اخلاق اسنا، اپنی مدد آپ، کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ اور نام دیو مالی میں سے کوئی ایک پیراگراف، اور باقی 3 اسباق، آرام و سکون، کتبہ اور لڑی میں پورے ہوئے منظر میں سے کوئی ایک پیراگراف تشریح کے لیے دیا جائے۔ ہر پیراگراف کے کل 3 الفاظ تراکیب کو خط کشید کیا جائے۔ دیے گئے 2 پیراگراف میں سے کسی ایک کی تشریح درکار ہے۔ نمبروں کی تقسیم حسب ذیل ہے۔ مصنف کا نام 1 نمبر کا ہوگا، سبق کا نام 1 نمبر کا ہوگا، اور تشریح 5 نمبروں کی ہوگی، اور خط کشیدہ الفاظ جو 3 الفاظ ہوں گے وہ 1 نمبر کے، یعنی کہ 3 نمبر کے ہمارے خط کشیدہ الفاظ ہوں گے۔ اچھا، اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے جو 2 پیراگراف آنے جا رہے ہیں سیاق و سباق کے حوالے سے، جن کی ہم نے تشریح کرنی ہے، تو وہ کہاں کہاں سے آئیں گے۔ وہ کہتا ہے پہلا آپ کا پیراگراف آئے گا 4 اسباق، اخلاق حسنہ، اپنی مدد آپ، کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ اور نام دیو مالی، ان 4 اسباق میں سے آپ کا ایک پیراگراف لازمی آئے گا۔ اور دوسرا پیراگراف کہاں سے آئے گا؟ آرام و سکون، کتبہ اور لڑی میں پروئے ہوئے منظر، ان 3 اسباق میں سے ایک پیراگراف، یعنی ٹوٹلی آپ کے 2 پیراگراف آنے ہیں۔ 2 میں سے آپ نے 1 کرنا ہے، اس 1 کے ٹوٹلی 10 نمبر ہیں۔ نمبروں کی ترتیب یہ میں نے آپ کو نیچے سمجھا دی ہے۔ مصنف کا نام، سبق کا نام، خط کشیدہ الفاظ 3 نمبر کے، تشریح 5 نمبر، یعنی کہ ایک ہی پیراگراف کو آپ نے چھیڑنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو دونوں پیراگرافوں کے مصنف کے نام اور سبق کا نام آتا ہے اور دونوں کا لکھ دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے ایک ہی پیراگراف کو چھیڑنا ہے اور اس کی ساری چیزیں لکھنی ہیں۔
تو یہ ہمارا سوال نمبر 3 ہے. ٹوٹل اس کے نمبر ہیں 10. ہمارا پہلے 15 نمبر کے MCQs ہو گئے ہیں. سوال نمبر 2 ہمارا 10 نمبر کا ہے تو یہ 25 ہو گئے. سوال نمبر 3 بھی ہمارا 10 نمبر کا ہے تو 35 نمبر. تو سوال نمبر 3 تک ہم نے 35 نمبر اپنے کمپلیٹ کر لیے ہیں. جی تو سوال نمبر ہمارا 4 ہے اسٹوڈنٹ، وہ کہتا ہے مختصر سوالات کے جواب ہیں جو کہ ہمارے 5 ہم نے شارٹ کویسچن مختصر سوالات کے جواب دینے ہوتے ہیں. ہر سوال کے 2 نمبر ہوتے ہیں تو 5 اگر ہم کریں گے تو ہمارا یہ 10 نمبر کا کویسچن کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ 10 نمبر کے شارٹ کویسچن مختصر سوالات کہاں سے آئیں گے، کس سبق میں سے کتنی آئیں گے، حصہ نثر میں سے کتنی آئیں گے، نظم میں سے کتنی آئیں گے، غزل میں سے کتنی آئیں گے. تو اس کی ہم تھوڑا ڈیٹیل چیک کرتے ہیں. وہ کہتا ہے اس حصہ میں کل 8 مختصر سوالات بنائے جائیں جن میں سے 5 سوالات کے جواب درکار ہیں. اچھا اسٹوڈنٹ یہ ایک اور بات سن لیں کہ مثال کے طور پر آپ کو یہ جو 8 سوال آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں تو یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ 1 2 3 4 5 ترتیب کے ساتھ لکھیں ان کو. اگر آپ کو کویسچن نمبر 7 زبردست آتا ہے تو پہلے آپ اس کو کریں. اس کی ترتیب کوئی معنی نہیں رکھتی، آپ جس کویسچن کو جب چاہیں اپنی مرضی کے مطابق کریں. لیکن عموماً اکثر ہوتا یہ ہے جو کویسچن آپ کو سب سے زیادہ آتا ہوتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ مجھے آتے ہیں، پہلے 2 3 4 آتے ہیں، تو آپ پہلے ان کو کریں. جو پہلے آپ کو آتے ہیں ان کے آنسر آپ کو آ رہے ہوتے ہیں تو پہلے ان کو کریں. جو تھوڑا بہت آپ کو نہیں آتا تو آپ اس کو اینڈ پر لکھ سکتے ہیں. تو یہ ترتیب یہ آپ نے نہیں کرنا کہ میں نے تو پہلے 5 میں سے تو مجھے مقصد 4 آتے ہیں، 1 نہیں آتے تو آپ نے چھوڑ دیں اس کو. نہیں، یہ پہلے 5 والی بات نہیں ہے، سارے 8 کویسچن میں سے آپ نے چن کے 5 پورے کرنے ہیں اپنے. اچھا یہ ہے وقت حصہ نثر میں سے 4 سوالات بنائے جائیں. اب ہمارے جو نثری سبق ہیں غزل اور نظم کے علاوہ اس میں سے 4 شارٹ کویسچن بنائے جائیں گے. مجوزہ 7 نثری اسباق میں سے جو ہمارے 7 نثری اسباق ہیں ان کے پہلے 4 اسباق اخلاق حسنہ، اپنی مدد آپ، کلیم اور مرزا زہردار بیگ اور نامدیو مالی میں سے کوئی 2 سوالات، اور باقی 3 اسباق آرام و سکون، کتبہ اور لڑی میں پرو ہوئے منظر میں سے 2 سوالات. یعنی کہ اس نے 2 پورشن بنا لیے ہمارے 7 سبقوں کے. پہلے 4 سبقوں کو علیحدہ کر دیا، ان میں سے 2 سوالات آئیں گے، اور آخری 3 سبقوں کو علیحدہ کر دیا، ان میں سے 2 سوالات آئیں گے. تو یعنی 4 سوال ہمارے حصہ نثر میں سے آئیں گے. اس کے بعد وہ کہتا ہے حصہ نظم میں سے 2 سوالات بنائے جائیں. مجوزہ 5 نظموں میں سے 3 نظموں حامد نعت اور محنت کی برکات میں سے 1 سوال، اور باقی نظموں جوید کے نام اور پیام لطیف میں سے 1 سوال بنایا جائے. اب حصہ نظم میں سے ہمارے 2 سوالات آئیں گے. پہلی 5 مجوزہ 5 جو ہماری ٹوٹل 5 نظمیں ہیں ان کی پہلی 3 نظموں میں سے 1 سوال آئے گا. حامد نعت اور محنت کی برکات میں سے 1 شارٹ کویسچن مختصر سوال آئے گا، اور باقی نظموں جوید کے نام اور پیام لطیف میں سے 1 سوال آئے گا. یعنی کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نظم ہے اس کو بھی انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے. 5 نظمیں ہیں، پہلی 3 میں سے 1 سوال بنے گا، اور آخری 2 میں سے یعنی کہ جو جوید کے نام اور پیام لطیف میں سے 1 کویسچن بنے گا. تو یہ ہمارا کویسچن کمپلیٹ ہو جائے گا. یعنی کہ 2 ہمارے حصہ نظم میں سے سوال ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ کیسے آنے ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے حصہ غزل میں سے 2 سوالات بنائے جائیں. مجوزہ 3 شعراء میر تقی میر، ناصر کاظمی اور پروین فنا سید کی غزلوں میں سے کوئی سی 2 غزلوں سے 1 سوال بنایا جائے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو شارٹ کویسچن آنے ہیں 10 نمبر کے، جن میں سے ہم نے 5 کرنے ہیں، 4 نثر میں سے آئیں گے، 2 حصہ نظم میں سے 6 اور 2 غزل میں سے 8 ہمارے پورے ہو گئے. اب 2 غزل والے کیسے آئیں گے؟ مجوزہ 3 شعراء جو 3 شعراء ہماری بک کے اوپر ہیں، میر تقی میر، ناصر کاظمی اور پروین فنا سید کی غزلوں میں سے کوئی سی 2 غزلوں سے 1 سوال بنایا جائے. یعنی 3 غزلیں ہیں، 2 غزلوں سے وہ 1 سوال لے سکتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے کہ کون سی میں سے لے گا. تو یہ ہمارا جو شارٹ کویسچن کا پورشن ہے. اب 4 2 اور 2 یہ 8 پورے ہو گئے. اچھا ایک اور بات سن لیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ کو حصہ نثر میں سے 4 آتے ہیں، جو نثر میں سے 4 کویسچن آئے آپ کو آتے ہیں، اور 1 آپ حصہ نظم میں سے ملا لیں 5، تو آپ نے ایسی کر. یہ کوئی اسپیسیفک بات نہیں ہے کہ آپ نے حصہ نثر والے کتنے سوال کرنے ہیں، حصہ نظم والے کتنے کرنے ہیں، یا حصہ غزل والے. آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ جو آپ نے 5 کرنے ہیں نا، وہ ان 4 حصہ نثر والے اور نظم اور غزل والے 2 ان میں سے کوئی سے بھی آپ پک کر سکتے ہیں. یہ کوئی
اسپیسیفک اس نے نہیں رکھا کہ آپ نے حصہ نثر والے کتنے کرنے ہیں یا نظم والے کتنے کرنے ہیں یا غزل والے. جیسے آپ کے سامنے کویشچن آئے جون سا آپ کو آتا ہے آپ کرتے جائیں. 5 اسٹوڈنٹ نثری سبق کا خلاصہ. اب جو ہمارے مجوزہ 7 سبق ہیں ان میں سے ایک سبق کا خلاصہ آئے گا. اچھا وہ کہتا ہے مجوزہ 7 نثری اسباق میں سے پہلے 4 اسباق اخلاق حسنہ، اپنی مدد آپ، کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ اور نامدہ مالی میں سے کوئی ایک سبق منتخب کیا جائے اور باقی 3 اسباق آرام سکون، کتبہ اور لڑی میں پروئے ہوئے منظر میں سے کسی ایک سبق کا انتخاب کیا جائے. دیے گئے 2 اسباق میں سے کسی ایک کا خلاصہ درکار ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پہلے 4 اسباق میں سے ایک پیراگراف آئے گا، ایک سبق کا خلاصہ آئے گا اور باقی جو 3 اسباق ہیں ان میں سے ایک سبق کا خلاصہ آئے گا. تو آپ نے وہ سبق کا نام، مصنف کا نام اور خلاصہ لکھنا ہے. یہ 5 نمبر کا ہمارا کویشچن ہے. کویشچن نمبر 6 ہے اسٹوڈنٹ ہمارا، وہ کہتا ہے نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال. یہ بھی ہمارا 5 نمبر کا کویشچن ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ مجوزہ 5 نظموں میں سے کسی ایک کا خلاصہ یا کسی ایک کا مرکزی خیال پوچھا جائے گا. مجوزہ 3 نظموں حمد نعت اور محنت کے برکات میں سے کسی ایک کا اگر خلاصہ پوچھا ہے تو باقی 2 نظموں جوید کے نام اور پیام لطیف میں سے کسی ایک کا مرکزی خیال پوچھ لیا جائے. اس طرح اگر مجوزہ 3 نظموں حمد نعت اور محنت کی برکات میں سے کسی ایک کا مرکزی خیال پوچھا ہے تو باقی 2 نظموں جوید کے نام اور پیام لطیف میں سے کسی ایک کا خلاصہ پوچھ لیا جائے. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ٹوٹل 5 نظمیں ہیں، تو ان میں سے اگر پہلی 3 نظموں کا وہ کہتا ہے اگر خلاصہ پوچھا ہے تو آگے والی 2 نظموں جوید کے نام پیام لطیف میں سے کسی ایک کا مرکزی خیال پوچھ لیا جائے. اسی طرح اگر مجوزہ 3 نظموں حمد نعت اور محنت کی برکات میں سے کسی ایک کا مرکزی خیال پوچھا ہے تو باقی 2 نظموں جوید کے نام اور پیام لطیف میں سے کسی ایک کا خلاصہ پوچھ لیا جائے. جی اسٹوڈنٹ تو وہ ہمیں چوائس دے رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر حمد نعت اور محنت کی برکات میں سے آپ نے کہا ہے کہ ہمیں خلاصہ بتائیں تو آگے جو آپ نے چوائس دینی ہے اس میں آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ جوید کے نام پیام لطیف کا مرکزی خیال. یعنی کہ ہمارا سوال اس طرح آئے گا کہ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے نظم محنت کی برکات کا مرکزی خیال تحریر کریں یا نظم جوید کے نام کا خلاصہ تحریر کریں. یعنی کہ یا میں پہلا ان تینوں میں سے ایک یا پہلے آئے گا اور جو چوائس دے گا چوائس ان دونوں میں سے آئے گی تو آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. سوال نمبر 6 ہمارا 5 نمبر کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. مرکزی خیال ہمارا 5 نمبر کا ہوتا ہے یا خلاصہ جو اگر اس نظموں کا پوچھتا ہے تو یہ ہمارا سوال نمبر 6 5 نمبروں کا کمپلیٹ ہو گیا. سوال نمبر 7 ہے اسٹوڈنٹ، وہ کہتا ہے کل نمبر اس کے 10 ہیں. درخواست یا خط. درخواست یا خط میں سے ہم نے ایک چیز لکھنی ہوتی ہے. مجوزہ حصہ قواعد میں شامل درخواستوں خطوط میں سے کوئی ایک درخواست یا کوئی ایک خط لکھنے کو کہا جائے. نمبروں کی تقسیم حسب ذیل ہے. برائے درخواست نویسی، اگر آپ درخواست لکھنے جا رہے ہیں تو آپ کے نمبر اس طرح دیے جائیں گے. طرز تخاطب کا 1 نمبر ہے، موضوع عنوان کا 1 نمبر ہے، جناب عالی کا 1 نمبر ہے، نفس مضمون 5 نمبر کا ہے، درخواست گزار کا نام و پتہ 1 نمبر کا ہے اور تاریخ 1 نمبر کی. یعنی یہ ہمارا 10 نمبر کا کویشچن اگر ہم درخواست لکھتے ہیں تو اس طرح کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ہے خط نویسی. اگر ہم نے خط پک کیا ہے کہ ہم نے درخواست نہیں لکھنی خط لکھنا ہے تو خط جو اردو قواعد و انشاء کی ہماری گرامر کی بک ہے اس کے صفحہ نمبر 73 تا 79 ان کے اوپر ہمارے خطوط پڑے ہیں تو ان کا کس طرح انہوں نے نمبروں کی تقسیم کیا ہے. مقام تحریر 1 نمبر کا ہوگا، تاریخ تحریر 1 نمبر کا، القاب و آداب 1 نمبر کے، نفس مضمون 6 نمبر کا، مکتوب نگار کا نام و پتہ 1 نمبر کا. تو یہ اس طرح سے ہمارا خط کمپلیٹ ہوگا. نمبروں کی تقسیم اس طرح سے ہوگی. تو چاہے آپ خط لکھیں یا چاہے آپ درخواست لکھیں یہ دونوں ہمارے 10 نمبر کے ہوں گے. اس کے بعد کویشچن نمبر 8 ہے ہمارا. سوال نمبر 8 کہانی یا مکالمہ. یہ ہمارا 5 نمبر کا ہوتا ہے. آپ کہانی لکھیں یا مکالمہ لکھیں. تو یہ کس طرح ہوگا؟ شامل نصاب کہانیوں اردو قواعد و انشاء کا صفحہ نمبر 93 تا 103 اور مکالموں اردو قواعد و انشاء صفحہ نمبر 86 تا 91 میں سے کوئی ایک کہانی یا کوئی ایک مکالمہ لکھنے کو کہا جائے گا آپ سے. تو یہ آپ نے لکھنا ہے. بس یہ آپ کو 5 نمبر کا سوال ہوگا جو آپ کو ایزیلی اٹیمپٹ کرنا ہوگا، جو آپ کو اچھی طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہوگا. سوال نمبر 9 درستی یا تکمیل. یعنی کہ ایسے فکرات ہمیں دیے جائیں گے جو کہ غلط ہوں گے، ہم نے ان کو سیٹ کرنا ہوگا. یعنی کہ اس میں سے غلط بھی ہو سکتے ہیں یا ہمیں آدھا، یعنی کہ 1 انار 100 بیمار، تو وہ صرف 1 انار بھی لکھ سکتا ہے. تو ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا آپ نے آگے کمپلیٹ کرنا ہوگا.
یا اس طرح کہ اس نے کراچی جانا ہے، عزیز نے گلاس کو توڑا، یا عورتوں نے کہا ہم آ گئی ہیں. تو اس طرح کے بھی سینٹینس آپ کے پاس آ سکتے ہیں جن کو آپ نے سیٹ کرنا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں اس سوال میں اردو قواعد انشاء میں شامل ہے صاحب نی اور کو. اردو قواعد انشاء میں 43 تا 44 کا استعمال فعل کے فعل مطابق. اردو قواعد انشاء صفحہ 44 اسم صفت اور اسم موصوف میں مطابقت. اور اردو قواعد انشاء صفحہ 44 اسم ضمیر اور مرجع کی مطابقت. اردو قواعد انشاء 45 میں سے 4 اجزاء دیے جائیں گے. ضرب الامثال اردو قواعد انشاء صفحہ 58 تا 61 میں سے 3 اجزاء دیے جائیں گے اور دیے گئے 7 اجزاء میں سے 5 اجزاء کے جوابات درکار ہوں گے. یعنی کہ یہ آپ کو چوائس دیں گے، 7 اجزاء دیں گے جن میں سے آپ نے 5 کرنے ہوں گے. اب وہ 5 کہاں سے آئیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ضرب الامثال اردو قواعد انشاء میں 58 تا 61 میں سے 3 اجزاء دیے جائیں گے. ضرب الامثال 3 آئیں گے. اس کے بعد مجھے اردو قواعد انشاء 45 میں سے 4 اجزاء دیے جائیں، یعنی کہ 3 ادھر سے اور 4 ادھر سے. صفحہ نمبر 45 44 اور 45 سے 4 ادھر سے 3 ضرب الامثال 7 پورے ہو جائیں گے. اور ان 7 میں آپ کو چوائس ہوگی کہ آپ نے 5 کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو یہ آپ کا کویسچن نمبر 9 بھی کمپلیٹ ہو گیا اور یہاں آپ کا جو پیپر تھا ٹوٹل 75 مارکس کا جہاں تک کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو اچھا اسٹوڈنٹ، اب ہم ایک ایسا پیپر دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ بالکل اینول طرز کے اوپر بنا ہوا ہے. تو اس کو چیک کرتے ہیں کہ وہ کیسے. اب بنا ہوا پیپر دیکھتے ہیں کہ کیسے بنایا جائے گا، تو اس کو ہم تھوڑا حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی اسٹوڈنٹ، تو یہ جو اب ہم پیپر دیکھنے جا رہے ہیں یہ بالکل پیکٹا کی ہدایات کے مطابق بنایا گیا ہے 75 مارکس کا. تو اب ہم دیکھیں گے کہ پہلے تو ہم نے صرف چیک کیا نا کہ کہاں سے کیسا نمبر لینے ہیں. تو یہ اب ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں کہ اس نے کیسے پیپر بنایا ہے. اسی طرح بالکل سیم ایز پیپر آپ کے سامنے آپ کو دیا جائے گا اینول پیپر میں، اور آپ نے اس کو سالو کرنا ہوگا. پہلا سوال ہے ہمارا، وہ کہتا ہے کتاب کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درذیل کے 4 ممکنہ جوابات میں سے درست جواب کے گرد دائرہ لگانا ہے. ادھر آپ نے دائرہ لگانا ہے اور جو آپ کو آنسر شیٹ ملے گی وہاں پر آپ نے ببل فل کرنا ہوتا ہے. آپ کے سامنے اس طرح کے کویسچن بنائے جائیں گے. کویسچن نمبر 1 حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجید کی تھی. تشریح، تفسیر، وضاحت، عملی تفسیر. تو یہ آپ نے اس کو رائٹ آنسر اس کے لکھنے ہیں. اس طرح کویسچن نمبر 2 3 4 5 یہ جس طرح ہم نے وہ سیٹنگ پڑھی ہے کہ کہاں میں کس سبق میں سے کتنے ایم ایس کیوز آئیں گے، تو اسی ترتیب کے مطابق یہ ہمارا سارا پیپر بنایا گیا ہے. تو میں اس کو ریڈ کرتا جاتا ہوں. انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی کہ ملے کوئی خضر سخی حکمران وزیر یا وزیر با تدبیر، تو یہ خضر ہوتا ہے. گدلا پانی پودوں کے لیے تھا، آب حیات، آب خنک، آب ہما، آب زر. تو آپ نے ان کے رائٹ آنسر میں آپ کو ادھر نہیں بتا رہا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ہی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے آنسر کیا ہیں، یا آپ بک کے اوپر دیکھیں کہ یہ جو کویسچن بنائے گئے ہیں کیا یہ پڑھے ہیں آپ کی بک کے اوپر، یا یہ اس نے کہاں سے پک کیے ہیں. کلیم کے پیچھے جو شخص بھاگا اس کا نام تھا مرزا ظاہردار بیگ، مرزا زبردست بیگ، مرزا کبھی بیگ، مرزا جاندار بیگ. تو یہ والا آپشن مجھے رائٹ لگ رہا ہے. نمبر 5 ہے ڈاکٹر کے خیال میں مریض کو دوا سے زیادہ ضرورت تھی نیند کی، تنہائی کے، آرام و سکون کی، گپ شپ کی. نمبر 6 ہے شریف حسین کو تانگے میں سوار ہونے کا لطف آتا تھا مہینے کے آخری روز، مہینے کے ابتدائی روز، مہینہ بھر مہینے کے وسط میں. نمبر 7 ہے مورخوں نے ہندوستان کا دروازہ کہا تھا لنڈی کوتل کو، پشاور کو، ہنڈ کو، نوشہرہ کو. نمبر 8 ہے فضیلت، عزت اور فرما روائی کا حصول ممکن ہے شہرت سے، وراثت اجداد سے، مال و دولت سے، محنت مشقت سے. تو یہ اسی طرح بالکل آپ کے سیم ایم سی کیوز بنائے جائیں گے. سفال ہند سے، مینا و جام پیداکار سے، علامہ اقبال کی مراد ہے ظروف سازی، اپنے وسائل پر انحصار کرنا، مٹی کے سونا پر مٹی کے برتن، بقول میر اپنی ہی تقدیر ہی میں نہ تھی دوا، شفا، دعا، وفا. فرنگن کا مذکر فرنگن، فرنگی، فارنگا، افرنگ. مقالات کا واحد قول، کال، مقولہ، مقالہ. لفظ عریش کا مترادف ہے زبیش، فمیش، افرینش، آزمائش، عروج. اور محاورہ ٹاس سے مصنوع ہونے کا مطلب ہے. یہ آپ کا اس طرح کا شارٹ جو 15 آپ کے ایم سی کیوز آنے اس طرح کے بنائے جائیں گے. یہ آپ کو کویسچن نمبر 1 ہوگا. اس کے بعد اسٹوڈنٹ آپ کا جو کویسچن نمبر 2 آنا ہے درذیل نظم غزل کے اشعار کے تشریح، حصہ نظم میں سے 3 اور حصہ غزل میں سے 2 اشعار منتخب کیجیے. 4 اشعار آپ کو دیے جائیں گے، آپ نے 3 کرنے ہوں گے حصہ نظم میں سے، اور حصہ غزل میں سے آپ کو 3 دیے جائیں گے، آپ نے 2 کرنے ہوں گے. پھوٹا جو سینہ شب تار الا سے، اس نور اولین کا اجالا تم ہی تو ہو. نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں. میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالہ فام پیدا کر، سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی اپنی خلافت مجھے. تو ان 4 اشعار میں سے آپ نے 3 کرنے ہوں گے. حصہ غزل، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے،
میں خزاں کی شام ہوں، رت بہار کی ہے تو ناصر کاظمی، تم ہی واقف نہ تھے اداب جفا سے ورنہ ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کر سہارا ہوتا۔ یہ 3 اشعار میں سے غزل میں سے آپ نے 2 کی تشریح کرنی ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہمارا کویشچن نمبر 3 ہے، درج ذیل نثر پاروں میں سے کسی ایک کی تشریح لکھیے۔ سبق عنوان مصنف کا نام، خط کشیدہ الفاظ، تراکیب کے معنی بھی تحریر کیجیے۔ یعنی کہ وہ جو ہم نے اسباق میں سے وہ 2 پیراگراف دے گا، پہلے 4 اسباق میں سے ایک آئے گا اور آخری 3 اسباق میں سے ایک آئے گا، ان میں سے آپ نے ایک کو پک کرنا ہے اور اس کی تشریح کرنی ہے۔ تو یہ اس نے رفتہ رفتہ نیچر گردش نے موجودہ نسل کو زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا، یہ ایک پیراگراف اس نے لیا، اور دوسرا اس نے لیا اس میں شک نہیں کہ حسن عبدال رونق کی اور عبرت کی جا ہے، دونوں طرف انگریزوں کے زمانے کے اونچے اونچے درخت، دور تک سبزہ نالیوں میں بہتا ہوا ہوا، چشمے کا شفا پانی، ادھر ادھر پرانی عمارتیں اور مسجدیں۔ یہ آپ کا دوسرا پیراگراف، تو اس میں سے آپ نے ایک پیراگراف پک کرنا ہے۔ کویشچن نمبر 4 اسٹوڈنٹ، درج ذیل میں سے کوئی سے 5 سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ یہ آپ کا جو مختصر سوالات کے جواب میں 8 دیے گئے، 8 میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں۔ مسجد نبی کی تعمیر اور خندق کے کھودن میں رسالت میں آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ سبق نام دے مالی کے مطابق نیکی اور بڑائی کا معیار کیا ہے؟ شریف حسین نے سنگ مرمر کے نفیس ٹکڑے کا استعمال کیا سوچا تھا اور وہ کس کام آیا؟ پاکستان کے شہر اٹک کی وجہ تسمیہ کیا؟ مولانا حالی کے بقول اگر جوہر وقفی کی خبر نہ لی گئی تو کیا ہوگا؟ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے کلام کو منظوم اردو ترجمہ کس نے کیا؟ میر تقی میر کے نزدیک حق کی بندگی کس طرح ادا ہوا؟ شاعرہ پروین فناسید کو طوفان میں سفینہ اتارنے کی شدید خواہش کیوں ہے؟ تو یہ آپ کے 8 مختصر سوالات ہیں جن میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 5 ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک نثر سبق کا خلاصہ تحریر کریے۔ پہلے 4 اسباق میں سے اس نے ایک نام دے و مالی لیا ہے اور آخری 3 اسباق میں سے اس نے کتبہ لیا ہے۔ سبق نمبر 6 ہے، کویشچن نمبر 6 ہے ہمارا، نظم محنت کی برکات کا مرکز خیال کیجیے، یا نظم جوید کے نام کو خلاصہ ہے۔ یہ ہمارا 5 نمبر کا کویشچن ہے۔ کویشچن نمبر 7 ہے، اپنے تعلیمی ادارے کے سربراہ کے نام سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست لکھیں۔ یہ درخواست ہمارے 10 نمبر کی ہوگی۔ اپنے چچا کے نام خط لکھیے جس میں چچی جان کی بیماری پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے مزاج پرسی کی جائے۔ آپ نے درخواست یا خط میں سے ایک چیز لکھنی ہے جو کہ 10 نمبر کی ہوگی۔ نمبر 8، دودھ میں پانی کے عنوان سے ایک سبق آموز کہانی لکھیے، یا مریض اور ڈاکٹر کے درمیان معالجے سے متعلق ایک مکالمہ تحریر کریں۔ کہانی اور مکالمے میں سے آپ کے پاس ایک کویشچن ہے، آپ نے ایک کرنا ہے، تو یہ آپ کا 5 نمبر کا کویشچن ہوگا۔ آخری کویشچن سوال نمبر 9، درج ذیل میں سے کوئی 5 اجزاء کی درستی تکمیل کیجیے۔ عزیز نے گلاس کو توڑا، عورتوں نے کہا ہم آ گئی ہیں، اس نے کراچی جانا ہے، شانزہ نے کاپی اور قلم خریدا اور اسے اپنے بیگ میں رکھا، ایک انار 100 بیمار جیسا دیس ویسے بناج نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ تو یہ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ یہ آپ کا 75 مارکس کا جو پیپر ہے، یہ میں نے آپ کو کروا دی کہ کس طرح کہاں سے کیسے کویشچن بننے ہیں اور کیسے ان کے نمبروں کی ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اسٹوڈنٹ، اس چینل کے اوپر میری کوشش ہے کہ آپ کو ایزیلی پڑھایا جائے تاکہ آپ کے جتنے بھی پیپر کے حوالے سے جو مسائل ہیں آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائیں اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کی اچھی سے اچھی پریپریشن کروائی جائے۔ آپ نے سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں انگلش کے کورس میں، جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انگلش کا کون سا سمارٹ سلیبس ہمارے پاس آیا ہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ بیسٹ آف لک، خدا حافظ۔